हमलावर सलीबी थे, सोना भी उन्होंने चुराया। उनका मकसद खजाना नहीं था, बल्कि हमें आपस में लड़वाना चाहते थे। मुझे जिंदा छोड़ दिया ताकि सारी सूरत हाल आपको बता सकूं। बाइंदर साहब बेकसूर। अल्लाह, लगता है आपको फैसला पसंद नहीं आया सादत खातून। अदालत ने अपना इंसाफ का रास्ता तलाश कर लिया है। आपका रास्ता आसान हो। अब हमें इजाजत दीजिए उस्मान साहब। अल्लाह आपको सलामत रखे उस्मान साहब। तैयारियां शुरू कर दो, सोत को खून में रंग देंगे। इस बार मेरा खंजर उस्मान के दिल में बेवस्त हो जाए। हम दावा बोलेंगे और सलीबी होने की हैसियत से हम सोत को खून में रंग देंगे। तुम वो हो जो चुपके से हमारे सिपाहियों को अंदर ले जाओगे। लेकिन बगावत शुरू करने के बजाय ये सब क्यों कर रहे हैं आप? ईसाइयों और हुक्मरानों को मुत्तहिद करने के लिए वसीले से सोत पर हमारे हमले के बाद तमाम तेकफुर मुत्तहिद हो जाएंगे। और जहां जहां मुसलमान सांस ले रहे हैं, बेलिजिक, अनागोल, हर वो जगह जहां मुसलमान सांस ले रहे हैं। दुश्मन का मकसद हमारे इत्तेहाद को ज़र्ब लगाना है कि हमने उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। शुक्र है मेरे रब का, चूंकि बाइंदर साहब उन्होंने आपको इस घिनौने खेल में शामिल करने की कोशिश की। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें तलाश कीजिए। इंशाअल्लाह जरा। शुक्र है उस रब का। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोरान, ओए माशाल्लाह, आ जाओ। ख्याल से, आहिस्ता। दस्तरखान पर हमारे ईद का समा है। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है। चलिए कीजिए शुरू। अब हमारी औलादों की शादी की बारी है ना बाला? हाँ, क्या ऐसा नहीं है? हर जगह पैगाम भिजवा दिया है। दोनों शहजादों के लिए अच्छी दुल्हनों की तलाश में हैं। वैसे आप क्यों तलाश कर रही हैं? और क्या वो... कर रही? ये लो और चुपचाप खाना खाओ। उस्मान का छोटा बेटा बहुत सही है। सही कहा वालिदा। वो शेख अदबाली का पोता है। सभी उसे बहुत पसंद करते हैं। करते होंगे वालिदा। अलाउद्दीन तुमसे मोहब्बत करता है गोंजा। वालिदा, तुम्हारे लिए उसकी आंखों में चमक देखी है। तुम अलाउद्दीन को अपने साथ इश्क करने की इजाजत दोगी गोंजा। ये आप क्या कह रही हैं? और जानती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। हरगिज़ भी उससे सच्चा प्यार करने के बारे में सोचना भी मत। मैं जानती हूँ तुम कोई कमजोरी नहीं दिखाती, मगर ये जिम्मेदारी है, समझ गई? कल सुबह मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी गोंजा। उसे आप सोत में बाला खातून के पास ले जाएंगी। जंगजू तैयार है उस्मान साहब? हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हर मंजिल में कामयाब करे इंशाअल्लाह। वाला, ठीक ना हो जाओ जब तक घुड़सवारी करने का मत सोचना। अगर आप इजाजत दें तो मैं भी साथ चलना चाहता हूँ आपके। मुझे भी आपके साथ चलना है। रुको, दोनों यहाँ मेरी आंखें और कान बंद कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो गौर से। जो हुक्म जनाब। दुआ है कि सफर आसान हो। अलाउद्दीन, सोच जाओगे। खुश रहो। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। अब जबकि आपका ओहदा सरदार का है, ये बोझ उठाने के लिए आपको एक साथी की जरूरत है भाई। क्या मतलब? वो दुल्हन ढूंढ रही हैं आपके लिए। मलून खातून, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। खैरियत है सादत खातून? मैं भी मसरूफ हूँ। तुम उन औरतों को सजा दोगी जिन्होंने इन कालीनों को तैयार किया। जिन्होंने ये कालीन इकट्ठे किए, जल्दी में जो थे वो आपके जंगजू थे।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत में सगोत का मंजर सामने आता है जिसमें घोड़ा गाड़ी अंदर दाखिल होती है। अंदर दाखिल होने के बाद सिपाही उनको रोक लेते हैं और कहते हैं आपका काम आसान हो हसन आगा, ये सामान कहाँ से ला रहे हैं? हसन आगा कहता है ये गंदम है, देखना चाहते हो तो देख लो। जिसके बाद सिपाही वहाँ पर तलाशी लेने लगते हैं। हसन आगा सिर्फ एक मखसूस ही संदूक खोल कर गंदम दिखाने लगता है। सिपाही कहता है तो ये अनाज और फलियाँ हैं? हाँ। हसन आगा कहता है बिल्कुल यही है, अगर आप इजाज़त दें तो हम अंदर जाना चाहते हैं। सिपाही कहता है जी आपको इजाज़त है। जिसके बाद हसन आगा वहाँ पर घोड़ा गाड़ी लेकर आगे बढ़ने लगता है। इधर दूसरी जानिब बाला खातून किस्मत खातून के हमरा मौजूद थी और लोगों के अंदर खाना तकसीम कर रही थी। किस्मत कहती है आप तो बिल्कुल आराम नहीं करती हैं बाला खातून। बाला खातून कहती है मैं बिस्तर पर अपनी ताकत खो देती हूँ किस्मत, थक जाऊँगी तो लेट जाऊँगी। किस्मत कहती है मैंने उस्मान साहब से वादा किया था, अगर आप राज़ी ना हुई तो मैं उन्हें पैगाम भी भेज दूँगी। बाला खातून कहती है अल्लाह अल्लाह देखो तो इस लड़की को। जिसके बाद बाला खातून वहाँ पर गरीबों में खाना तकसीम करने लगती हैं। सब लोग बाला खातून का शुक्रिया अदा करते जा रहे थे। बाला खातून कहती है तुम मेरी मददगार हो, क्या इंसान अपनी मालकन से शिकायत करता है भला? इतने में वहाँ पर गुंचा भी अपने घोड़े पर सवार होकर आ जाती है। बाला खातून फ़ौरन गुंचा के पास जाती है। गुंचा खातून कहती है वालिदा ने सलाम कहा है और ये बावर्ची खाने के लिए सब कुछ भेजा है। बाला खातून कहती है अल्लाह सब कुछ कबूल फरमाए। जिसके बाद वो एक पेटी भी बाला खातून को देती है और कहती है ये वालिदा सादत खातून की तरफ से तोहफ़ा है, हम अलाउद्दीन साहब के मकरूज़ हैं। बाला खातून जैसे ही उसको खोल कर देखती है उसमें एक खूबसूरत शीशा मौजूद था। बाला कहती है आपका शुक्रिया, सादत खातून की पसंद बहुत ज़्यादा अच्छी है। गुंचा कहती है सोगोत बहुत पुरसकून जगह है। बाला खातून कहती है बिल्कुल, सोगोत दूसरे इलाकों की तरह नहीं है। गुंचा कहती है अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं भी मदद करना चाहती हूँ। बाला खातून कहती है अगर तुम इजाज़त चाहती हो तो ज़रूर आ जाओ। जिसके बाद गुंचा भी बाला खातून की जगह आकर खाना तकसीम करने लगती है। गुंचा कहती है इंसान जब खाने से महरूम लोगों को देखता है तो अपने सांस लेने पर भी शर्मिंदा होता है। बाला कहती है बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटी,
لیکن یہ سب سے امتحان لیا جاتا ہے۔ دولت اور غربت انسان کا سب سے بڑا امتحان ہوتی ہے۔ جب انسان کے پاس دولت آتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ کبھی وہ بھوکا بھی ہوا کرتا تھا اور سمجھتا ہے کہ ساری دولت اور چیزیں اسی کی ہیں، اسی وجہ سے بانٹنا مشکل لگتا ہے۔ گونچا کہتی ہے لیکن بانٹنے کا سکون الگ ہی ہے، چونکہ آپ اس سکون کو جانتی ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہے اگر آپ اس میں سکون محسوس کرتی ہیں تو جب چاہیں آ کر کھانا بانٹ سکتی ہیں۔ وہاں پر علاؤدین بھی پہنچ جاتا ہے۔ علاؤدین آ کر کہتا ہے والدہ میں آپ کو سغوت آرام کرنے کے لیے لایا تھا۔ بالا خاتون کہتی ہے دیکھو تو ذرا، میں یہاں پر بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں بیٹا، تم اس طرح سے کیوں کھڑے ہو؟ ادھر آؤ، کھانا تقسیم کرو۔ بالا خاتون زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر اس کو کھڑا کر دیتی ہے تاکہ اسے گونچا کے نزدیک کر سکے۔ بالا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ علاؤدین کہتا ہے آپ کا کام آسان ہو چال باز خاتون۔ گونچا کہتی ہے تمہارا بھی طالب علم، جس کے بعد گونچا ایک خنجر نکالتی ہے اور کہتی ہے یہ تمہارے لیے ہے۔ علاؤدین کہتا ہے یہ کیا ہے؟ کیا تم نے میرے لیے تحفہ خریدا ہے؟ گونچا کہتی ہے بھائی جان کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے والدہ نے شکریہ ادا کیا ہے۔ علاؤدین کہتا ہے سلامت رہے لیکن میں اسے نہیں لے سکتا ہوں۔ گونچا زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ میں پکڑاتی ہے اور کہتی ہے میں نے کہا ہے نا رکھ لو، اگر نہیں رکھنا چاہتے ہو تو میری والدہ کو خود واپس کر سکتے ہو۔ علاؤدین کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو ٹھیک ہے۔ بالا خاتون دور کھڑی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ادھر دوسری جانب حسن آغا جون سی گھوڑا گاڑی لے کر آیا تھا، اس کے اندر سے بہت سے سپاہی نکلنے لگتے ہیں۔ وہ سارے بازنطینی سپاہی تھے اور سغوت پر حملہ کرنے کے لیے داخل ہوئے تھے۔ سب اپنے آپس میں ہتھیار تقسیم کرنے لگتے ہیں۔ حسن آغا کہتا ہے ہم صلیبی اپنے ہاتھوں سے حلال کا خاتمہ کریں گے، جس کے بعد وہ مسلسل آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب جنگل کے اندر یونس ایمرے بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ کام کر رہے تھے۔ یونس ایمرے کہہ رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے آپ میں سمونے والا کنواں تمہاری طرح پتھر سے نہیں بنا تھا، کون جانے اس جگہ سے کتنے سردار اور کتنے جوان گزرے ہیں، انہوں نے پتھر کی طرح دیکھا اور کنواں نہیں دیکھا، دیکھ کر سلام بھی نہیں کیا، کیا سلام کہے بغیر گزرنا ممکن ہے بھلا؟ اتنے میں وہاں پر عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ہمراہ پہنچتے ہیں۔ عثمان صاحب وہاں پر پہنچنے کے بعد سلام کرتے ہیں۔ درویش افندی کھڑے ہو کر ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ عثمان صاحب اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کر ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہمارے راستے پھر سے مل گئے ہیں درویش، آپ نے ہمیں آخرت میں چونٹیوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بھی بچایا تھا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر اجازت دے تو بہت زیادہ پتھر ہیں، ہم انہیں یہاں پر پہنچانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ درویش کہتا ہے لگتا ہے کہ آپ کا سفر طویل اور بوجھ زیادہ ہے، خود کو مت تھکائیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں، کیسی تھکن کی بات کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، چلو شاباش سپاہیوں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ جس کے بعد سب مل کر وہاں پر درویش کے پاس پتھر رکھنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پر ایک کنواں بنا رہا تھا۔ جس کے بعد سب لوگ وہاں پر ان کے ہمراہ بیٹھ جاتے ہیں۔ درویش کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے کنویں کی تعمیر مکمل کرنا ہمارا مقدر بنایا ہے، انشاءاللہ اگلی بار آپ کنویں سے پانی پئیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، پچھلی ملاقات میں آپ سے نام پوچھا تھا لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ اس چیز کے بارے میں مت پوچھو جس سے میں بھاگ رہا ہوں، اسی لیے آپ کا نام نہیں پوچھ رہا، انشاءاللہ ہم اس کنویں سے پانی پئیں گے، اسی وجہ سے اب ہم چلتے ہیں۔ درویش کہتا ہے یہ غریب آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں شکریہ لیکن ہمارے پاس ہے۔ درویش کہتا ہے میں جو رزق پیش کروں گا وہ مادی نہیں بلکہ اخلاقی ہے، اگر آپ قبول کرتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہمیں ہمیشہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، یقیناً چاہتے ہیں۔ درویش کہتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فانی دنیا سے پردہ فرمانے سے کچھ دن پہلے مسجد تشریف لائے، ارادہ اپنے اصحاب سے معاملات صاف کرنے کا تھا، اس حالت میں کہ آپ ایک صحابی کی مدد سے استادہ تھے، اپنے اصحاب سے فرمایا اے میرے دوستوں جس کا مجھ پر کوئی حق ہے تو سامنے آ جائے، کوئی نہیں بولا، دوسری بار فرمایا پھر بھی کوئی نہیں بولا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، وہاں پر موجود اصحاب میں سے ایک ایک اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا نام اکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت اکاشا نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ حدیبیہ میں اپنے اونٹ پر سوار ہونا چاہتے تھے، میں نے سوار ہونے میں مدد کی، آپ اونٹ پر سوار ہوئے اور اونٹ کو کوڑے سے مارنا چاہا اور وہ کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا، اب کیا یہ میرا حق نہیں ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اکاشا یہ تمہارا حق ہے۔ حضرت عمر غصے سے کھڑے ہو گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر مداخلت نہ کرو، یہ میرا بدلہ ہے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا اے اکاشا جتنی زمین اور رقم چاہیے مجھ سے لے لو، اس نادانی کو چھوڑ دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر یہ میرا بدلہ ہے، مداخلت نہ کرو۔ صحابہ کرام نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا وہ کوڑا میری بیٹی فاطمہ کے پاس ہے، جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ والدہ فاطمہ کو جب حضرت علی نے یہ بات بتائی تو وہ بہت زیادہ غمگین ہوئی، کہنے لگی کہ آپ نہیں جانتے کہ حضور بیمار ہیں، کیا آپ میں سے کوئی نہیں ہے جو کہ ان کی جگہ کوڑا کھائے؟ پھر حضرت حسن اور حضرت حسین کو بھیجا گیا جو اس وقت بچے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے تارے۔ حضرت حسن و حسین مسجد میں داخل ہو کر اکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے،
کہنے لگے اے اکاشا ہمارے نانا کو مت مارو، ہمیں مارو، آئیں اور ہم سے اپنا بدلہ لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہوں بھلا، ویسے بھی یہ میرا بدلہ ہے۔ کوڑا آ گیا ہے، صحابہ کرام کا غصہ بڑھ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اکاشا کو کوڑا دیا جائے۔ اس بار اکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، جب آپ نے کوڑا مارا تھا تب میری کمر پر برہنہ تھی۔ یہ سنتے ہی صحابہ کھڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کو پرسکون کیا، کہا کہ اکاشا حق پر ہے، ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اپنی قمیض اتار دی، اور اکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوڑے مارنے کا انتظار کرنے لگے۔ اکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا اٹھایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان موجود مہر مبارک کو بوسہ دینے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ کے رسول، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رہنما ایسے تھے، انصاف سب کے لیے ہوتا ہے۔ اور دوستو آج کے ہماری اس ایپیسوڈ کا اختتام اسی مقام پر ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو آج کا یہ پیارا سا ایپیسوڈ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ دیے گئے بیل آئکن پر کلک کر آل کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آیا کرے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس کو بالکل بھی مس نہ کر سکیں۔ اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایسے ہی ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، الپرسلان سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 125 کے آغاز میں آپ لوگ دیکھیں گے الپرسلان صاحب بغداد میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ منہ ڈھانپ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ عطابِ صاحب کہتے ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم پہنچ گئے ہیں۔ جس کے بعد وہ وہاں پر موجود آدمیوں کو دیکھ رہے تھے، وہاں پر کچھ آدمی لوگوں کو دھکم پیل کر آگے بڑھ رہے تھے۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں ہمیں پیچھے جانا چاہیے، پچھلی طرف سے محل جانے والا کوئی راستہ ضرور ہوگا۔ جس کے بعد وہ دوبارہ سے واپس جانے لگتے ہیں۔ آگے سے بسا سیری کے آدمی تلاشیاں لے رہے تھے اور لوگوں کو تلاش کر رہے تھے۔ الپرسلان صاحب اپنے آدمیوں کے ساتھ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں، آگے سے بھی ان کو وہی آدمی ملتے ہیں جو کہ تلاشیاں لے رہے تھے اور الپرسلان کو ہی تلاش کر رہے تھے۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں ہوشیار ہو جاؤ۔ وہ دوبارہ سے واپس مڑنے لگتے ہیں تو آدمی آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں تم لوگ یہیں پر ٹھہر جاؤ، تم سے ہم بات کر رہے ہیں۔ الپرسلان کے آدمی وہیں پر رک جاتے ہیں۔ آدمی آ کر کہتا ہے کیا تم نے سنا نہیں ہے، یہیں پر ٹھہرو، کیا تم بہرے ہو گئے ہو؟ الپاگوت اپنے منہ کے اوپر سے نقاب اتار دیتا ہے، جس کے بعد سپاہی ان کو دیکھ لیتے ہیں اور جیسے ہی حملہ کرنے لگتے ہیں تو الپرسلان کے سپاہی اور بسا سیری کے آدمیوں میں جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ان کو دراصل ختم کرتے جا رہے تھے اور موت کے گھاٹ اتارتے جا رہے تھے۔ الپرسلان کے آدمی بہادری کے مظاہرے کر رہے تھے اور چند آدمیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں آخری شانہ بشانہ مل کر لڑنے کے دن آ ہی گئے ہیں الپاگوت۔ الپاگوت کہتے ہیں آ گئے ہیں حضور، اللہ کا شکر ہے، اب میں بالکل اپنے بھائیوں کی طرح آپ کے پرچم تلے لڑوں گا۔ جس کے بعد مزید سپاہی آنے لگتے ہیں تو الپرسلان اور ان کے آدمی وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب وہ مسلسل بھاگتے جا رہے تھے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ سپاہی ان کے پیچھے تھے اور ان کو تلاش کر رہے تھے۔ الپرسلان صاحب مسلسل اوپر چڑھتے جا رہے تھے، بھاگنے کا سلسلہ جاری تھا۔ سامنے سے بھی سپاہی آنے لگتے ہیں، وہ ایک جگہ پر پھنس جاتے ہیں۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں چلو اس طرف سے چلو، جس کے بعد وہ کسی اور مقام سے جانے لگتے ہیں۔ چاروں طرف سے سپاہی ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ ادھر الپرسلان صاحب اپنے آدمیوں کے ساتھ مسلسل بھاگتے جا رہے تھے کہ اتنے میں ہی وہ سامنے سے آنے والے سپاہیوں کو بھی ختم کرنے لگتے ہیں اور مسلسل آگے جانے لگتے ہیں اور جا کر چھپ جاتے ہیں۔ سپاہی جیسے ہی آگے پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہاں چلے گئے ہو، مگر الپرسلان صاحب وہیں پر چھپ کر بیٹھے تھے۔ اتنے میں ہی ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے۔ الپرسلان صاحب کے آدمی ان کو وہیں پر ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کو کیونکہ چاروں طرف سے انہوں نے گھیر لیا تھا، بآسانی ان کو ختم کرتے ہیں۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں کیرب بازار اس طرف ہے چلو، جس کے بعد وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں اور پیچھے سے مزید سپاہی بھی آنے لگتے ہیں۔ الپرسلان صاحب کے آدمی نقاب کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے وہ جلد ہی ہم تک آ پہنچیں گے حضور، ہمیں جلدی کرنا چاہیے۔ مسلسل آگے بڑھتے جا رہے تھے کہ اتنے میں ہی وہ کچھ دکان سے کچھ جڑی بوٹیاں لینے لگتے ہیں۔ آدمی کہتا ہے ابھی جو آپ نے سونگھی ہے یہ گلاب کی خوشبو ہے، مشہور شیر خواص کی گلابوں سے تیار کردہ ہے۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں عود کے درخت کی خوشبو ہے؟ آدمی کہتا ہے بالکل ہے۔ سپاہی وہاں پر ان کی تلاشیاں لے رہے تھے۔ آدمی کہتا ہے آپ کو عود کے درخت کی خوشبو زیادہ پسند ہے یا امبر کی؟ آدمی کہتا ہے آپ کا شکریہ جناب، آپ کو خوش آمدید، یہ دراصل ایک نشانی تھی۔ آدمی کہتا ہے جناب آپ اندر آ جائیں، جس کے بعد سب اندر جانے لگتے ہیں اور باہر سپاہی ان کو تلاش کر رہے تھے۔ اسی دکان کے اندر آدمی پہنچ جاتے ہیں جہاں پر الپرسلان صاحب اپنے آدمیوں کے ساتھ چھپ کر بیٹھے تھے۔ پیچھے سے سردار کہتا ہے کیا تلاش کر رہے ہو مجھے بتاؤ، جس کے بعد سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور مسلسل آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ الپرسلان صاحب اسی دکان میں موجود تھے۔ اتنے میں ہی دکاندار کہتا ہے الپرسلان صاحب وہ باہر آ چکے ہیں، جس کے بعد الپرسلان صاحب اپنے آدمیوں کے ساتھ باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں صورتحال بدل گئی ہے، بسا سیری کے آدمیوں نے وزیر کو اغوا کر لیا ہے، ہمیں جلد از جلد خلیفہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، مگر بسا سیری نے محل کے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ آپ ہمیں خلافت کے محل کی طرف پہنچانے والا راستہ جانتے ہیں؟ آدمی نام میں اپنا سر ہلاتا ہے اور کہتا ہے صرف وزیر ہی آپ کو وہاں پر لے کر جا سکتے ہیں، اسی لیے پہلے اس تک پہنچنا ہوگا۔ میرے خیال سے یہ وہ جگہ جانتا ہے جہاں پر اس کو وزیر کو لے گئے ہیں، میں جانتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیسے۔
الپرسلان صاحب کہتے ہیں اللہ کے حکم سے ہم اندر جانے کا راستہ نکال لیں گے، جس کے بعد الپرسلان صاحب آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ اور دوستو آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کا اختتام اسی مقام پر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو آج کے ایپیسوڈ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل کر دیجیے گا تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکے۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایسے ہی ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ہمارے ایپیسوڈ کی شروعات میں سوغوت کا منظر سامنے آتا ہے جس میں گھوڑا گاڑی اندر داخل ہوتی ہے۔ اندر داخل ہونے کے بعد سپاہی ان کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کا کام آسان ہو حسن آغا، یہ سامان کہاں سے لا رہے ہیں؟ حسن آغا کہتا ہے گندم ہے، آؤ تو دیکھ لو۔ حسن آغا کہتا ہے یہ گندم ہے، دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو، جس کے بعد سپاہی وہاں پر تلاشی لینے لگتے ہیں۔ حسن آغا صرف ایک مخصوص ہی صندوق کھول کر گندم دکھانے لگتا ہے۔ سپاہی کہتا ہے تو یہ اناج اور پھلیاں ہیں؟ ہاں۔ حسن آغا کہتا ہے بالکل یہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اندر جانا چاہتے ہیں۔ آدمی کہتا ہے جائیں۔ سپاہی کہتا ہے جی آپ کو اجازت ہے، جس کے بعد حسن آغا وہاں پر گھوڑا گاڑی لے کر آگے بڑھنے لگتا ہے۔ ادھر دوسری جانب بالا خاتون قسمت خاتون کے ہمراہ موجود تھی اور لوگوں کے اندر کھانا تقسیم کر رہی تھی۔ قسمت کہتی ہے آپ تو بالکل آرام نہیں کرتی ہیں بالا خاتون۔ بالا خاتون کہتی ہے میں بستر پر اپنی طاقت کھو دیتی ہوں قسمت، تھک جاؤں گی تو لیٹ جاؤں گی۔ قسمت کہتی ہے میں نے عثمان صاحب سے وعدہ کیا تھا، اگر آپ راضی نہ ہوئی تو انہیں تو میں انہیں پیغام بھی بھیج دوں گی۔ بالا خاتون کہتی ہے اللہ اللہ دیکھو تو اس لڑکی کو، جس کے بعد بالا خاتون وہاں پر غریبوں میں کھانا تقسیم کرنے لگتی ہیں۔ سب لوگ بالا خاتون کا شکریہ ادا کرتے جا رہے تھے۔ بالا خاتون کہتی ہے تم میری مددگار ہو، کیا انسان اپنی مالکن سے شکایت کرتا ہے بھلا؟ اتنے میں وہاں پر گونچا بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آ جاتی ہے۔ بالا خاتون فوراً گونچا کے پاس جاتی ہے۔ گونچا خاتون کہتی ہے والدہ نے سلام کہا ہے اور یہ باورچی خانے کے لیے سب کچھ بھیجا ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے اللہ سب کچھ قبول فرمائے، جس کے بعد وہ ایک پیٹی بھی بالا خاتون کو دیتی ہے اور کہتی ہے یہ والدہ سعادت خاتون کی طرف سے تحفہ ہے، ہم علاؤالدین صاحب کے مقروض ہیں۔ بالا خاتون جیسے ہی اس کو کھول کر دیکھتی ہے اس میں ایک خوبصورت شیشہ موجود تھا۔ بالا کہتی ہے آپ کا شکریہ، سعادت خاتون کی پسند بہت زیادہ اچھی ہے۔ گونچا کہتی ہے سوغوت بہت پرسکون جگہ ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے بالکل، سوغوت دوسرے علاقوں کی طرح نہیں ہے۔ گونچا کہتی ہے اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں بھی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ بالا خاتون کہتی ہے اگر تم اجازت چاہتی ہو تو ضرور آ جاؤ، جس کے بعد گونچا بھی بالا خاتون کی جگہ آ کر کھانا تقسیم کرنے لگتی ہے۔ گونچا کہتی ہے انسان جب کھانے سے محروم لوگوں کو دیکھتا ہے تو اپنے سانس لینے پر بھی شرمندہ ہوتا ہے۔ بالا کہتی ہے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹی، لیکن یہ سب سے امتحان لیا جاتا ہے، دولت اور غربت انسان کا سب سے بڑا امتحان ہوتی ہے۔ جب انسان کے پاس دولت آتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ کبھی وہ بھوکا بھی ہوا کرتا تھا اور سمجھتا ہے کہ ساری دولت اور چیزیں اسی کی ہیں، اسی وجہ سے بانٹنا مشکل لگتا ہے۔ گونچا کہتی ہے لیکن بانٹنے کا سکون الگ ہی ہے، چونکہ آپ اس سکون کو جانتی ہیں۔ بالا کہتی ہے تو تب چاہیں تو آ سکتی ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہے اگر آپ اس میں سکون محسوس کرتی ہیں تو جب چاہیں آ کر کھانا بانٹ سکتی ہیں۔ وہاں پر علاؤالدین بھی پہنچ جاتا ہے، بالا خاتون کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے والدہ کیا آپ کو سوغوت آرام کرنے نہیں پر لایا تھا میں؟ علاؤالدین آ کر کہتا ہے والدہ میں آپ کو سوغوت آرام کرنے کے لیے لایا تھا۔ بالا خاتون کہتی ہے دیکھو تو ذرا میں یہاں پر بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں بیٹا، تم اس طرح سے کیوں کھڑے ہو؟ ادھر آؤ کھانا تقسیم کرو۔ بالا خاتون زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر اس کو کھڑا کر دیتی ہے تاکہ اسے گونچا کے نزدیک کر سکے۔ بالا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے آپ کا کام آسان ہو چال باز خاتون۔ گونچا کہتی ہے تمہارا بھی طالب علم، جس کے بعد گونچا ایک خنجر نکالتی ہے اور کہتی ہے یہ تمہارے لیے ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے یہ کیا ہے؟ کیا تم نے میرے لیے تحفہ خریدا ہے؟ گونچا کہتی ہے بھائی جان کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے والدہ نے شکریہ ادا کیا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے سلامت رہیں لیکن میں اسے نہیں لے سکتا ہوں۔ گونچا زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ میں پکڑاتی ہے
اور کہتی ہے میں نے کہا ہے نا رکھ لو، اگر نہیں رکھنا چاہتے ہو تو میری والدہ کو خود واپس کر سکتے ہو۔ علاؤدین کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو ٹھیک ہے۔ والا خاتون دور کھڑی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ادھر دوسری جانب حسن آغا جون سی گھوڑا گاڑی لے کر آیا تھا، اس کے اندر سے بہت سے سپاہی نکلنے لگتے ہیں۔ وہ سارے بازنطینی سپاہی تھے اور سغوت پر حملہ کرنے کے لیے داخل ہوئے تھے۔ سب اپنے آپس میں ہتھیار تقسیم کرنے لگتے ہیں۔ حسن آغا کہتا ہے ہم صلیبی اپنے ہاتھوں سے حلال کا خاتمہ کریں گے، جس کے بعد وہ مسلسل آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ ادھر دوسری جانب جنگل کے اندر یونس ایمرے بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ کام کر رہے تھے۔ یونس ایمرے کہہ رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے آپ میں سمونے والا کنواں تمہاری طرح پتھر سے نہیں بنا تھا، کون جانے اس جگہ سے کتنے سردار اور کتنے جوان گزرے ہیں۔ انہوں نے پتھر کی طرح دیکھا اور کنواں نہیں دیکھا، دیکھ کر سلام بھی نہیں کیا، کیا سلام کہے بغیر گزرنا ممکن ہے بھلا؟ اتنے میں وہاں پر عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ہمراہ پہنچتے ہیں۔ عثمان صاحب وہاں پر پہنچنے کے بعد سلام کرتے ہیں۔ درویش افندی کھڑے ہو کر ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ عثمان صاحب اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کر ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہمارے راستے پھر سے مل گئے ہیں درویش، آپ نے ہمیں آخرت میں چونٹیوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بھی بچایا تھا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر اجازت دے تو بہت زیادہ پتھر ہیں، ہم انہیں یہاں پر پہنچانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ درویش کہتا ہے لگتا ہے کہ آپ کا سفر طویل اور بوجھ زیادہ ہے، خود کو مت تھکائیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں، کیسی تھکن کی بات کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، چلو شاباش سپاہیوں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ جس کے بعد سب مل کر وہاں پر درویش کے پاس پتھر رکھنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پر ایک کنواں بنا رہا تھا۔ جس کے بعد سب لوگ وہاں پر ان کے ہمراہ بیٹھ جاتے ہیں۔ درویش کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے کنویں کی تعمیر مکمل کرنا ہمارا مقدر بنایا ہے، انشاءاللہ اگلی بار آپ کنویں سے پانی پئیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، پچھلی ملاقات میں آپ سے نام پوچھا تھا، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ اس چیز کے بارے میں مت پوچھو جس سے میں بھاگ رہا ہوں۔ پچھلی ملاقات میں آپ سے نام پوچھا تھا، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ اس چیز کے بارے میں مت پوچھو جس سے میں بھاگ رہا ہوں، اسی لیے آپ کا نام نہیں پوچھ رہا۔ انشاءاللہ ہم اس کنویں سے پانی پئیں گے، اسی وجہ سے اب ہم چلتے ہیں۔ درویش کہتا ہے یہ غریب آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں شکریہ، لیکن ہمارے پاس ہے۔ درویش کہتا ہے میں جو رزق پیش کروں گا وہ مادی نہیں بلکہ اخلاقی ہے، اگر آپ قبول کرتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ہمیں ہمیشہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، یقیناً چاہتے ہیں۔ درویش کہتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فانی دنیا سے پردہ فرمانے سے کچھ دن پہلے مسجد تشریف لائے، ارادہ اپنے اصحاب سے معاملات صاف کرنے کا تھا، اس حالت میں کہ آپ ایک صحابی کی مدد سے استادہ تھے۔ آپ اپنے اصحاب سے فرمایا اے میرے دوستوں، جس کا مجھ پر کوئی حق ہے تو سامنے آ جائے۔ کوئی نہیں بولا، دوسری بار فرمایا، پھر بھی کوئی نہیں بولا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، وہاں پر موجود اصحاب میں سے ایک ایک اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا نام عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت عکاشہ نے فرمایا، حضرت عکاشہ نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ حدیبیہ میں اپنے اونٹ پر سوار ہونا چاہتے تھے، میں نے سوار ہونے میں مدد کی، آپ اونٹ پر سوار ہوئے اور اونٹ کو کوڑے سے مارنا چاہا اور وہ کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا، اب کیا یہ میرا حق نہیں ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عکاشہ، یہ تمہارا حق ہے۔ حضرت عمر غصے سے کھڑے ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، مداخلت نہ کرو، یہ میرا بدلہ ہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا اے عکاشہ، جتنی زمین اور رقم چاہیے مجھ سے لے لو، اس نادانی کو چھوڑ دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، یہ میرا بدلہ ہے، مداخلت نہ کرو۔ صحابہ کرام نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا وہ کوڑا میری بیٹی فاطمہ کے پاس ہے، جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ والدہ فاطمہ کو جب حضرت علی نے یہ بات بتائی تو وہ بہت زیادہ غمگین ہوئی، کہنے لگی کہ آپ نہیں جانتے کہ حضور بیمار ہیں، کیا آپ میں سے کوئی نہیں ہے جو کہ ان کی جگہ کوڑا کھائے؟ پھر حضرت حسن اور حضرت حسین کو بھیجا گیا جو اس وقت بچے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے تارے
हज़रत हसन हुसैन मस्जिद में दाखिल होकर उकाशा रज़ी अल्लाह